अल्लाह ताला ने इस कायनात में बेशुमार मखलूकात पैदा फरमाई हैं और उनमें से फरिश्तों को नूर से तख्लीक किया गया है। ये वो मुक़द्दस हस्तियां हैं जो अल्लाह के हुक्म की तामील में हम वक्त मसरूफ़ रहती हैं, कभी नाफरमानी नहीं करती और ना ही थकती हैं। इन फरिश्तों में 4 अजीम फरिश्ते ऐसे हैं जिन्हें खास मकाम और मनसब अता किया गया है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो वही लाते थे, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो बारिश और रिस्क के जिम्मेदार हैं, हज़रत इज़राइल जो जान निकालते हैं और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो सूर फूंकने की अजीम जिम्मेदारी के हामिल हैं। आज हम इनमें से एक अजीम फरिश्ते हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, उनके मकाम, उनकी जिम्मेदारी और उनसे मुताल्लिक हैरत अंगेज़ वाक़यात के बारे में बात करेंगे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम वो फरिश्ते हैं जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये क़यामत के दिन सबसे अहम जिम्मेदारी के हामिल हैं। इनका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है और अहादीस मुबारका में भी इनकी तफसीलात मौजूद हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का नाम अरबी ज़बान से है और इसके माने बहुत गहरे के हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम 4 बड़े फरिश्तों में से एक हैं और इनका मकाम बहुत बुलंद है। अल्लाह ताला ने इन्हें सूर फूंकने की अजीम जिम्मेदारी सौंपी है और ये सूर एक ऐसा नरसिंगा है जिसकी आवाज़ पूरी कायनात में गूंजेगी। जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो हज़रत इसराफील पहली बार सूर फूंकेंगे और उसकी आवाज़ से तमाम मखलूकात, ज़मीन और आसमान की हर चीज़ फना हो जाएगी। ये वो लम्हा होगा जब दुनिया का खात्मा होगा, जब हर सांस रुक जाएगी, जब हर दिल की धड़कन थम जाएगी। फिर जब अल्लाह चाहेगा तो दूसरी बार सूर फूंका जाएगा और तमाम मुर्दे अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। ये दोनों मरहले क़यामत के दिन के सबसे अहम वाक़यात में से हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ही वो फरिश्ते हैं जिनके हाथ में ये अजीम इख्तियार है और वो इस जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी और खौफ खुदा के साथ निभा रहे हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत के बारे में अहादीस मुबारका में बहुत दिलचस्प तफसीलात मिलती हैं। रिवायत में आता है कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की जिसामत इतनी बड़ी है कि अगर वो खड़े हों तो उनका सर अर्श के नीचे होता है और उनके पाँव 7वीं ज़मीन के नीचे। ये सुनकर हमारी अक्ल हैरान रह जाती है कि अल्लाह ने कितनी अजीम मखलूक तख्लीक की है। उनके 4 पर हैं, जिनमें से 2 मशरिक की तरफ और 2 मगरिब की तरफ फैले हुए हैं और ये पर इतने वसी हैं कि पूरी कायनात को ढांप सकते हैं। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत में आता है कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के चेहरे पर 70,000 हिजाबात हैं और हर हिजाब में 70,000 ज़बानें हैं जो मुख्तलिफ आवाज़ों में अल्लाह की तस्बीह बयान करती रहती हैं। सुभान अल्लाह, कितनी अजीम इबादत हो रही है। उनकी आंखें हमेशा अर्श इलाही की तरफ लगी रहती हैं कि कब अल्लाह ताला का हुक्म हो और वो सूर फूंक दें। ये कितनी अजीम जिम्मेदारी है कि वो एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं होते और हमेशा अपने रब के हुक्म के मुंतज़िर रहते हैं। उनके होंठ सूर पर रखे हुए हैं, जैसे ही अल्लाह का इशारा मिलेगा फौरन फूंक मार देंगे। सूर के बारे में बहुत हैरत अंगेज बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। सूर एक नरसिंगा या बगल की तरह की चीज़ है जो बहुत बड़ी है और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के पास है। एक हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूर में सुराख हैं जिनकी तादाद ज़मीन पर मौजूद तमाम रूहों की तादाद के बराबर है। जब पहली बार सूर फूंका जाएगा तो हर रूह अपने सुराख से निकल जाएगी और फना हो जाएगी, और जब दूसरी बार फूंका जाएगा तो हर रूह अपने सुराख से वापस आएगी और जिस्म में दाखिल हो जाएगी। अल्लाह की कुदरत देखिए कि किस तरह उसने हर चीज़ का हिसाब रखा हुआ है। प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है। एक दफ़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जमा किया और उनसे फरमाया, क्या तुम जानते हो कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की क्या हालत है? साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील को सूर फूंकने का हुक्म दिया है, उस दिन से आज तक उन्होंने एक लम्हे के लिए भी सूर को अपने मुंह से दूर नहीं किया। उनकी आंखें हमेशा अर्श की तरफ लगी रहती हैं, उनके कान हमेशा हुक्म सुनने के लिए तैयार रहते हैं। वो हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि कहीं अब हुक्म आ जाए और वो ज़रा देर कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की नज़र इतनी तेज़ है कि वो आँख झपकने से भी पहले हुक्म देख लेते हैं और फ़ौरन अमल कर देते हैं। ये सुनकर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम पर ऐसा रोब तारी हुआ कि वो कांपने लगे और उन्हें क़यामत की हौलनाकी का एहसास हो गया। कई सहाबा किराम रोने लगे और उन्होंने अहद किया कि वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करेंगे। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि हमें भी क़यामत के लिए तैयार रहना चाहिए। प्यारे दोस्तों, एक और वाक़या बहुत मशहूर है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है। एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे और खुतबा दे रहे थे। अचानक आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया और आपकी आवाज़ बुलंद हो गई। आपने फरमाया कि मैंने अभी अभी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को देखा है। वो सूर को अपने मुंह में लिए हुए हैं और उनकी पेशानी झुकी हुई है, कान लगे हुए हैं कि कब हुक्म मिलता है।
یہ سن کر صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کیا کہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل توکلنا علی اللہ۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی حالت دکھائی گئی تھی اور آپ نے امت کو اس بارے میں آگاہ کیا تاکہ لوگ قیامت کے لیے تیار ہو جائیں۔ قرآن مجید میں بھی سور پھونکنے کا ذکر کئی جگہ آیا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور سور میں ایک پھونک ماری جائے گی تو وہ سب مر جائیں گے، اور پھر فرمایا پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ اپنی قبروں سے نکل کر دیکھنے لگیں گے۔ پیارے دوستو، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ اس آیت میں ایک اہم بات پتہ چلتی ہے کہ کچھ مخلوقات ایسی ہوں گی جو سور کی پہلی پھونک سے نہیں مریں گی۔ علماء کا کہنا ہے کہ ان میں حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام شامل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی یک بعد دیگر وفات دے دے گا۔ سب سے آخر میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کو موت آئے گی اور پھر جب اللہ چاہے گا تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل کو دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ وہ دوسری بار سور پھونک سکیں۔ حضرت کعب الاحبار رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے عالم تھے، ان سے ایک دلچسپ واقعہ منقول ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ پہلی بار سور پھونکنے کا حکم دے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں اتنی زور سے پھونکیں گے کہ آسمان پھٹ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے اور زمین بری طرح ہلنے لگے گی۔ سب سے پہلے جو مخلوق فنا ہوگی وہ زمین پر موجود تمام انسان اور جانور ہوں گے، پھر فرشتے فنا ہوں گے جو آسمانوں میں ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد 7 آسمان اور 7 زمینیں فنا ہو جائیں گی۔ پھر حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی، اور سب سے آخر میں حضرت اسرافیل علیہ السلام خود بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت پوری کائنات میں سوائے اللہ کی کوئی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے، اور خود ہی جواب دے گا اللہ واحد القہار، یعنی اللہ واحد قہار کی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی، باقی سب کچھ فنا ہو چکا ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، جتنا وقت چاہے گا گزر جانے کے بعد، وہ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کے بدن کے اعضاء کو جمع کرے گا اور پھر ان میں روح پھونک دے گا۔ جب حضرت اسرافیل کو ہوش آئے گا تو وہ اپنے آپ کو بالکل تنہا پائیں گے۔ کوئی آسمان نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی انسان نہیں، صرف اللہ کا عرش ہوگا اور پانی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ دوسری بار سور پھونکو، اور جیسے ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے زمین کی ہر قبر پھٹ جائے گی۔ پیارے دوستو، ہر روح اپنے جسم میں واپس آ جائے گی اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف بھاگنے لگیں گے۔ یہ منظر کتنا خوفناک ہوگا، لوگ حیران و پریشان ہوں گے، ہر طرف افراتفری ہوگی، لوگ اپنے اپنے اعمال کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک اور دلچسپ واقعہ مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس کی آواز پہلے آہستہ ہوگی پھر بلند ہوتی جائے گی۔ یہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ جو بھی سنے گا فوراً بے ہوش ہو جائے گا۔ سب سے پہلے وہ لوگ مریں گے جو اونٹوں کے پاس پانی لینے گئے ہوں گے، پھر وہ لوگ جو بازار میں ہوں گے، پھر وہ جو اپنے گھروں میں ہوں گے۔ کوئی بھی اپنے خاندان کو الوداع کہنے کا موقع نہیں پائے گا، کوئی اپنے کاموں کو مکمل نہیں کر سکے گا۔ پیارے دوستو، جو جہاں ہوگا وہیں فنا ہو جائے گا۔ یہ سن کر صحابہ کانپ اٹھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک واقعہ منقول ہے جس میں انہوں نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی عظمت بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اتنا عظیم ہے کہ اگر تمام انسان اور جنات مل کر ان کی ایک ٹانگ کے برابر بننے کی کوشش کریں تو نہیں بن سکتے۔ ان کا ایک پر اتنا بڑا ہے کہ اس میں ساری کائنات سما سکتی ہے۔ وہ اللہ کی عبادت میں اتنے مگن رہتے ہیں کہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ حضرت علی نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت اسرافیل کو اللہ نے یہ بھی ذمہ داری دی ہے کہ وہ لوح محفوظ سے تمام فرشتوں کو احکامات پہنچائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل کو اطلاع ہوتی ہے
اور پھر وہ دوسرے فرشتوں کو بتاتے ہیں، اس لیے انہیں فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام روزانہ جنت و جہنم کو دیکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ہر روز ایک بار جنت دیکھیں اور ایک بار جہنم کو۔ جب وہ جنت دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکرا دیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اہل ایمان کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کی ہیں، اور جب جہنم کو دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنی مخلوق کو جہنم سے بچا لے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک فرشتہ جو کہ گناہ سے پاک ہے، جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ انسانوں کے لیے اتنی فکر کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ تابعین میں سے ایک بزرگ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک دن وہ اپنے شاگردوں کو واعظ دے رہے تھے، انہوں نے حضرت اسرافیل کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ تصور کرو ایک فرشتہ جو اتنا عظیم ہے کہ اس کا سر عرش کے نیچے ہے اور پاؤں 7ویں زمین کے نیچے، وہ ہر وقت سور کو منہ میں لیے ہوئے ہے۔ پیارے دوستو، اس کی آنکھوں میں نیند نہیں آتی، وہ کھانا نہیں کھاتا، بیٹھتا نہیں، صرف اور صرف اللہ کے حکم کا منتظر ہے۔ اور ہم کون ہیں؟ ایک چھوٹے سے انسان جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور پھر بھی اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ یہ سن کر تمام شاگرد رونے لگے۔ انہوں نے توبہ کی۔ سور کی آواز کے بارے میں بہت سی تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سور کی آواز مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، آسمانوں سے لے کر زمین کی تہہ تک سب جگہ پہنچے گی۔ یہ آواز اتنی تیز ہوگی کہ کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا، اور جو لوگ اس وقت زندہ ہوں گے وہ اپنے کانوں کو بند کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ اپنی بکریوں کے ساتھ ہوں گے، کچھ اپنے کھیتوں میں، کچھ سفر میں، کچھ اپنے گھروں میں، ہر کوئی جہاں ہوگا وہیں پناہ ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے کہ اچانک سور کی آواز آئے گی اور وہ وہیں گر پڑیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک اور واقعہ مروی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو حکم دے گا کہ سور میں پھونکو۔ حضرت اسرافیل اتنے زور سے پھونکیں گے کہ ان کی رگیں پھول جائیں گی، ان کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی اور ان کا پورا وجود کانپ جائے گا۔ یہ دیکھ کر دوسرے فرشتے بھی خوفزدہ ہو جائیں گے، اور پھر جب پہلی پھونک ختم ہوگی تو ہر جاندار مر چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر حضرت جبریل، میکائیل اور اسرائیل سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں اب موت کا مزہ نہیں چکھنا؟ اور وہ عرض کریں گے کہ اے اللہ، جو آپ کا حکم ہو۔ پھر یکے بعد دیگرے ان تینوں کو بھی موت آ جائے گی، اور سب سے آخر میں اللہ حضرت اسرافیل سے فرمائے گا، اے اسرافیل، تمہاری باری آ گئی ہے۔ اور حضرت اسرافیل عرش کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور وہیں ان کی روح قبض ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، جب اللہ چاہے گا 40 سال یا 40 ماہ یا 40 دن گزر جانے کے بعد اللہ بارش برسائے گا۔ یہ خاص قسم کی بارش ہوگی جو مردوں کی ہڈیوں پر پڑے گی اور وہ دوبارہ اگنے لگیں گی، جیسے بیج زمین میں اگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو زندہ کرے گا اور انہیں حکم دے گا کہ دوسری بار سور پھونکو۔ اس بار سور کی آواز زندگی کی آواز ہوگی۔ جیسے ہی یہ آواز نکلے گی، ہر قبر پھٹ جائے گی، ہر روح اپنے جسم کی تلاش میں نکلے گی، پھر جسم میں داخل ہو جائے گی۔ سب سے پہلے انبیاء زندہ ہوں گے، پھر شہداء، پھر صالحین اور پھر باقی لوگ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے قبر سے باہر نکلیں گے، اور پھر تمام انسان ایک میدان میں جمع ہوں گے جسے میدان محشر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بھی بہت اہم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حضرت اسرافیل کو دیکھ سکتے ہیں؟ پیارے دوستو، آپ نے فرمایا کہ نہیں، حضرت اسرافیل کو صرف وہی دیکھ سکتا ہے جسے اللہ چاہے، لیکن ایک دن ضرور آئے گا جب تم سب ان کی آواز سنو گے، اور یہ وہ دن ہوگا جب سور پھونکا جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ تیار رہو اور نیک اعمال کرتے رہو، کیونکہ کوئی نہیں جانتا وہ دن کب آئے گا۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم الدین میں حضرت اسرافیل کا بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی عظمت اور مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ نے انہیں کائنات کی سب سے بڑی ذمہ داری دی ہے۔ موت اور زندگی دونوں ان کے اختیار میں ہے۔ جب وہ پہلی بار سور پھونکیں گے تو ہر جاندار کو موت آئے گی، اور جب دوسری بار پھونکیں گے تو سب زندہ ہو جائیں گے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ اگر انسان اس بات پر غور کرے تو اسے اپنی زندگی کی حقیقت کا احساس ہو جائے۔ ہم نہیں جانتے کہ کب حضرت اسرافیل کو حکم مل جائے اور سور پھونک دیا جائے، اس لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر بائبل اور دوسری آسمانی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔
حالانکہ نام مختلف ہو سکتا ہے، یہودی اور عیسائی روایات میں بھی ایک فرشتے کا ذکر ہے جو قیامت کے دن نرسنگا بجائے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت اسرافیل کا مقام تمام آسمانی مذاہب میں تسلیم شدہ ہے اور ان کی عظمت سب جانتے ہیں۔ اسلام نے تفصیل سے ان کی ذمہ داریوں، ان کی صفات اور ان کے کام کو بیان کیا ہے۔ حضرت وہاب بن منبع رحمہ اللہ سے ایک اور دلچسپ واقعہ مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے حضرت اسرافیل کو دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم انہیں برداشت نہیں کر سکتے، لیکن حضرت موسیٰ نے اصرار کیا تو اللہ نے حضرت اسرافیل کو حکم دیا کہ اپنے ایک پر کا تھوڑا سا حصہ دکھا دو۔ جب حضرت اسرافیل نے اپنے پر کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ظاہر کیا تو اس کی روشنی سے سارا ماحول منور ہو گیا۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے اور جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا اے اللہ میں نے کبھی اتنی عظیم مخلوق نہیں دیکھی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کتنے عظیم ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس ایک خاص قسم کی کتاب بھی ہے جس میں تمام مخلوقات کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جب سور پھونکا جائے گا تو ہر مخلوق اپنے نام کے مطابق زندہ ہوگی اور میدان محشر میں حاضر ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک واقعہ منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا حضرت اسرافیل کو بھی موت آئے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب تمام مخلوقات فنا ہو جائیں گی تو آخر میں حضرت اسرافیل کو بھی موت آئے گی اور وہ اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور اسی حالت میں ان کی روح قبض ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا انہیں دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ وہ دوسری بار سور پھونک سکیں۔ پیارے دوستو، ایک اور اہم بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام صرف سور پھونکنے کے ذمہ دار نہیں بلکہ ان کے پاس بہت سی دوسری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور اللہ کے احکامات کو دوسرے فرشتوں تک پہنچانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل کو اطلاع ہوتی ہے اور پھر وہ باقی فرشتوں کو بتاتے ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ حضرت اسرافیل کو اللہ نے یہ مقام اس لیے دیا ہے کہ وہ بہت ہی مخلص اور فرما بردار ہیں۔ ان کی عبادت، ان کی توجہ، ان کی محنت سب کچھ قابل تعریف ہے۔ وہ کبھی تھکتے نہیں، کبھی شکایت نہیں کرتے، بس اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل کی آواز بھی بہت خوبصورت ہے۔ جب وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو باقی تمام فرشتے خاموش ہو کر سنتے ہیں۔ ان کی آواز میں ایسی تاثیر ہے کہ سننے والا مسحور ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آخر میں یہ بات بہت اہم ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی زندگی اور ان کی ذمہ داریوں سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کے حکم کے منتظر رہنا چاہیے اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہزاروں سالوں سے سور کو منہ میں لیے ہوئے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن کبھی شکایت نہیں کرتے، کبھی غافل نہیں ہوتے۔ اس سے ہمیں صبر کا سبق ملتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ کہ ہمیں قیامت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ دن کب آ جائے۔ حضرت اسرافیل کی تیاری دیکھیے، وہ ہر لمحہ تیار کھڑے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی زندگی اسی طرح گزارنی چاہیے کہ اچانک اگر قیامت آ بھی جائے تو ہم تیار ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، نماز میں باقاعدگی اختیار کرنی چاہیے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ پیارے دوستو، جب سور پھونکا جائے گا تو دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ آپ کی گاڑیاں، آپ کے مکانات، آپ کی دولت، آپ کے عہدے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جو نیک اعمال ہم نے کیے ہوں گے وہ ہمارے کام آئیں گے اور جو برے اعمال ہوں گے وہ ہمیں پریشانی میں ڈالیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیں اور آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ یہ دنیا تو چند دن کی ہے، اصل زندگی تو قیامت کے بعد شروع ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے نبھانا چاہیے۔ دیکھیے حضرت اسرافیل کتنی سنجیدگی سے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں جو ذمہ داریاں دی ہیں، چاہے وہ گھر کی ہوں، دفتر کی ہوں یا معاشرے کی، ہمیں انہیں پوری ایمانداری اور محنت سے نبھانا چاہیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت اسرافیل ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب میں آپ کو کچھ عملی مشورے دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آج سے ہی اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا عہد کریں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آج سے شروع کر دیں۔ اگر پڑھتے ہیں تو اسے مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کریں، کم از کم 1 رکوع تو ضرور پڑھیں۔ تیسرا، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، عہد کریں کہ اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے۔ چوتھا، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پانچواں، جھوٹ، غیبت،
चुगली, हसद और दूसरी बुराइयों से दूर रहें। छठा, ज़कात और सदका करने की आदत बनाएं। सातवां, रोजाना कुछ वक्त अल्लाह की याद में गुजारें, तस्बीह पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें। आठवां, हर रात सोने से पहले अपना मुहासबा करें कि आज के दिन में क्या क्या नेकियां की और क्या क्या गलतियां की। नवीं, क़यामत के बारे में सोचें, मौत को याद रखें। ये बात जहन में रखें कि एक दिन सूर फूंका जाएगा और सबको अल्लाह के सामने हाजिर होना है। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि जो कुछ कहा जा रहा है इसे सुनने तक महदूद ना रखें, बल्कि इस पर अमल करें। आज ही से अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने का अहद करें। याद रखें, मौत किसी का इंतजार नहीं करती, क़यामत किसी को बताकर नहीं आती। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर को मुंह में लिए हुए हैं। किसी भी वक्त अल्लाह का हुक्म आ सकता है और दुनिया ख़त्म हो सकती है। इसलिए हर वक्त तैयार रहें, अपने अमाल को बेहतर बनाएं, अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करें और आखिरत की तैयारी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जानने वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें और क़यामत के लिए तैयार हो सकें। याद रखें, जो शख्स किसी को नेकी की तरफ बुलाता है उसे भी उतना ही सवाब मिलता है जितना अमल करने वाले को मिलता है। इसलिए इस नेक काम में हिस्सा लें और अजर कमाएं। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आप अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां लाने का इरादा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की सीरत से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें सूर की पहली आवाज़ से पहले अपनी इस्लाह की तौफीक दे। अल्लाह हमें क़यामत के दिन मैदान महशर में सुरखरू करे। अल्लाह हमें अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और जहन्नुम से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।